बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पोएम का सिलसिला फ़र्स्ट ईयर की बुक 3 की पोएम नंबर 12 से आगाज़ करने जा रहे हैं, जिस पोएम का नाम है रुबाइयात। रुबाइयात कंपोज बाय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अज़ीज़ तलबा, पोएम को आगाज़ करने से पहले इसका आगाज़ बाकायदा एक शेर से करेंगे जो कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अज़ीज़ तलबा, ये जो पोएम का सिलसिला है और पोएम का जो आगाज़ आज हमने किया है, जिस पोएम का नाम है रुबाइयात, तो इस रुबाइयात के बारे में आपने यकीनी तौर पे एक बात पढ़ने से पहले आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो रुबाइयात हैं, ये इंग्लिश के अंदर रुबाइयात का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है, बल्कि ये रुबाइयात उर्दू और फ़ारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। तो बहरहाल इन पोएम्स को या इन रुबाइयात को पढ़ने से पहले हम अपने शायर या पोइट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ भी हैं, मुफ़क्र पाकिस्तान भी हैं, हकीमुल उम्मत का भी ख़िताब आपको मिला था, और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जो रुबाइयात का सिलसिला लिखा था, ये रुबाइयात दरअसल पर्शियन और उर्दू के अंदर या अरबिक के अंदर लिखी जाती हैं, और ये रुबाइयात रुबाई अरबिक के लफ्ज़ यानी कि 4 का मजमूआ है। रुबाइयात कंसिस्टेड ऑफ 4 लाइन्स। तो ये स्टेंजा एक रुबाई के अंदर 4 लाइनें होती हैं, यानी कि 4 लाइनों का एक स्टेंजा बनता है, और मोस्टली अरबी, उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अंदर रुबाई लिखी जाती हैं। और सबसे फेमस जो पोइट हैं वो उमर ख़याम जाने जाते हैं। बहरहाल इस रुबाइयात के अंदर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की एक जो आज के सिनेरियो में करंट सिनेरियो के अंदर एक मुसलमानों की एक तस्वीर खींची, और उनके अंदर उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि मुसलमान जो हैं दे आर फार ऑफ फ्राम देयर राइट पाथ, दे हैव नो वार्मथ ऑफ सिंसियरिटी इन देयर प्रेयर्स, दे आर स्कैटर्स, वो बिल्कुल अपने रास्ते से हटे हुए हैं। अल्लामा इकबाल हैज़ कंडेम्ड द मोरल हॉलोनेस and materialistic attitude of the modern society. He laments over the loss of faith, which maps out the direction of human soul. Dr. Allama Muhammad Iqbal also describes the faith self-honoring, God drunk, and captivate, which means to fascinate a lot of more things in this rubai or rubaiyat. The poet gives us the concept of faith, which means the will of God. Faith, actually, we have to submit ourselves toward the will of God. Let's start from the first stanza of the poem with translation. Faith is like the Abraham एट द स्टेक। इस पहले स्टेंजा के अंदर शायर कहता है कि आपका जो फेथ है, जो आपका अकीदा है, जो आपका ईमान है, वो कैसा होना चाहिए? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। एट द स्टेक, और स्टेक बुनियादी तौर पर कहा जाता है किसी भी रुकावट को, और टू बी सेल्फ ऑनरिंग और इज़्ज़त नफ्स, खुदी, एंड गॉड ड्रंक। सेल्फ ऑनरिंग कहते हैं खुदी को, गॉड ड्रंक कहते हैं खुदा की याद में मस्त हो जाना।
اب اس پوئم کے اندر اس کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ پوئم جو ہیں یہ رباعیات یہ اردو یا فارسی کے اندر لکھی جاتی ہیں، تو ان کو سمجھنے سے، ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے ایک شعر آپ ذرا سماعت فرمائیے جو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم اس ربائی کے اندر ہمیں ملے گا۔ پہلے سٹینزا کے اندر شاعر کہتا ہے، فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک، ایمان کیسا ہونا چاہیے آج کے مسلمان کا، ویسا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب ان کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان کا جو وہ تقاضا کیا تھا، یا جو ایمان ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کیا تھا، اللہ پر ایک کامل یقین تھا، اور کس طریقے سے ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور پھر وہ پورا سلسلہ ہے کہ کیسے آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی، گل و گلزار بن گئی۔ بہرحال بلا خوف، بلا کسی خوف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، اور آپ اللہ کی رضا کے اوپر بالکل انہوں نے آمین کہا، اور کسی قسم کی کوئی حیل و حجت نہ کی۔ تو اس پہلی پوئم کے اندر جو شاعر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ٹو بی سیلف آنرنگ، اور پھر خودی، سیلف آنرنگ، خودی عزت نفس، اینڈ گاڈ ڈرنک، اور پھر کیا ہونی چاہیے، خدا کی یاد میں مستی بھی ہونی چاہیے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا بھی ہونا چاہیے، از فیتھ، وہ ایمان کا نام ہے۔ نیکسٹ، ہیئر می، مجھے سنو، یو ہوم، تم جس نے، دس ایج وے سو کیپٹیویٹ، تو اس کے اندر وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دور کے طور طریقے انتہائی مسحور کن لگتے ہیں۔ کیپٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے مسحور کن لگتے ہیں۔ ٹو ہیو نو فیتھ، ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، تو تمہارے پاس اگر وہ فیتھ، وہ ایمان، وہ یقین موجود نہیں ہے تو غلامی سے بھی بدتر ہے۔ ورس دین سلیوری، یہ جو ورس ہے یہ بیڈ کی دوسری فارم ہے۔ بیڈ اس میں صفت کو کہتے ہیں، یہ اس میں صفت ہے، بیڈ، ورس، ورسٹ، تو یہ بیسیکلی کمپیریٹو ڈگری استعمال کی گئی ہے جو دو چیزوں کے درمیان، عقیدے، یقین اور غلامی کے درمیان کمپیرزن کر رہی ہے۔ تو کہتا ہے ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، کہ جو تمہاری، اگر تمہارے پاس اگر عقیدہ نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں، تو غلامی سے بھی بدتر ہے۔ یہ پہلی ربائی۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری ربائی کی طرف، میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز۔ اسٹرینج لینڈ کا مطلب ہوتا ہے عجم، جو عجم کی سرزمین ہے، یعنی کہ یورپ کی سرزمین ہے، اور بلینڈز کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا۔ تو کہتا ہے میوزک آف اسٹرینج لینڈز، عجب کی سرزمین پر بجنے والی جو موسیقی ہے، تو ود اسلامز فائر بلینڈز، وہاں پر بھی اسلام کی حرارت موجود ہے۔ آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈپینڈز، تو اگر وہاں پہ بھی آگ کی حرارت موجود ہے، آگ موجود ہے، یعنی کہ اسلام کی حرارت موجود ہے، تو کسی بھی قوم کی ہم آہنگی صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر قائم ہے۔ آن وچ دا نیشن ہارمنی ڈپینڈز۔ نیکسٹ اس کا سٹینزا، ایمٹی آف کنکارڈ
از دی سول آف یورپ. یورپ جو ہے، مغرب جو ہے، ان کے افراد میں اور دوسری تہذیبیں ہیں، اور ان کے افراد کے اندر مختلف تہذیبیں آباد ہیں، اور ہو سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز، ان کی روح میں مطابقت نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان کی تہذیب مکہ کے آگے نہیں بینڈ ہوتی، نہیں جھکتی. جس طریقے سے مکہ میں انسان چاہے وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، حج کے دوران مختلف تہذیبیں، مختلف لوگ، لیکن صرف اور صرف ان کے اندر مختلف جگہ کے رہنے والے باشندے، ان کے اندر فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ثقافت ہوتی ہے، ان کی مختلف تہذیبیں ہوتی ہیں، لیکن کامن چیز کیا ہے ان میں کہ وہ سارے کے سارے ان کے دل کے اندر توحید ہے، ان کے دل کے اندر اللہ موجود ہے، اور وہ اللہ کی خاطر یک زبان لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ ہم ان کے اندر اسلام کی بنیاد پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ ٹینزا کی طرف. لفظ میڈنس ہیز ڈیپالٹڈ. ڈیپالٹ کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا. لفظ میڈنس ہیز ڈیپالٹڈ. محبتوں کا جنون جو ہے وہ اب باقی نہیں رہا، وہ اب روانہ ہو چکا ہے. اب یہ کرنٹ سنیریو ہے انسان کا، جس کے اوپر یہ علامہ اقبال نے کرٹیسزم کیا ہے، تنقید کی ہے آج کے مسلمان کے اوپر. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ جو شکوہ کر رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے اندر اگر ویسا ایمان ہوگا تو ہم اس آگ کو آج بھی گل و گلزار بنا سکتے ہیں. تو لفظ میڈنس ہیز ڈیپالٹڈ. محبت کا جنون باقی نہیں رہا. دا مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن. کیونکہ مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون اب پتلا ہو چکا ہے. رینکس بروکن. ان کے جو اب وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اب وہ ان کے اندر صف بندی ہو چکی ہے، ان کی صف بندیوں کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہے. ہارٹس پرپلیکسڈ. ان کے دلوں کے اندر اضطراب کی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے. پریئرز کولڈ. ان کی جو عبادات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہو چکی ہیں. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن. جو ہمارے احساسات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سطحی ہیں، منافقت پر مبنی ہیں. ہائپوکریسی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری جا چکی ہے آج کے مسلمان کے اندر، اور یہ ہماری محبت ہمارے مفادات پر مبنی ہے. لوگ ایک دوسرے کو مفادات کی بنیاد پر ترجیحات دیتے ہیں. تو اس پوئم کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے جو یہ میسج ابھی آپ کو سنایا گیا ہے. علامہ اقبال says in this modern age of allurement, strong faith like that of Hazrat Ibrahim alayhi salam is required. Though he was thrown in the fire by his opponents, he was saved by his faith in God. Muslim harmony depends upon the true faith in Islam. So that is the reasons the heart of all the Muslims are perplexed. The prayer have become artificial and the feeling have become superficial and devoid of love. تو عزیز طلبہ، اس پوئمز کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھی جائے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھی جائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ اس کے پوائنٹس یقیناً سمجھ آئے ہوں گے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنز ہوں، کوئی کیوریز ہوں، تو آپ کمنٹس میں آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں، آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.